शैतानी खेल पंजाब में शुरू किया गया है, एक ऐसा कभी और मकरूह फेल पंजाब में इन इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होने के लिए शुरू किया गया है कि जिसकी मजम्मत की कोई इंतहा ही नहीं। सबसे पहले जो वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान का, राना सनाउल्लाह, आप अंदाज़ा लगाइए कि वज़ीर दाखिला जो है वो टीवी के ऊपर आता है और कहता है कि 5 लोग जो हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। ये वज़ीर दाखिला कह रहा है राना सनाउल्लाह। उसके बाद जो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है वो आती है, वो इसको बयान को अपनी वो कैंडी क्रश खेलते खेलते एंडोर्स करती है। उसके बाद जो इनके बाकी वज़ीर हैं वो भी ये बात करते हैं, और उसके बाद अगर ये मामला बयानात तक रहता तो कोई हरज नहीं था। लेकिन उसके बाद हमारे रहीम यार ख़ान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि MPAs को 40 करोड़ रुपए में जो है वो ख़रीदा जा रहा है। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया है। इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद था वो ये है कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राना सनाउल्लाह के बयानात का ट्रांसक्रिप्ट मंगवाया है, और जो पंजाब में दीगर धांधली हो रही है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। लेकिन अभी का जो मामला है जो सुबह सुप्रीम कोर्ट में हम पेश करने जा रहे हैं, 3 MPAs हैं, गजनफर अली चीना, सरदार शहाबुद्दीन और आमिर बकर से। इन 3 MPAs ने अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, जिन एफिडेविट्स जो हैं उनमें ये बताया गया है कि किस तरह से उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की और पहले उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मसलन कितना काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप बताएं आपकी क्या, हमें कितने लोग चाहिए। उन्होंने कहा जी हमें 10 लोग चाहिए। तो उसने कहा नहीं, हमारे पास 14 लोग हैं, ये गुफ्तगू हो रही है, और 14 लोगों के लिए हमें 14 अरब रुपया चाहिए। तो अता तारड़ ने उनको आगे से कहा कि नहीं, 14 अरब रुपया तो बहुत ज़्यादा है, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फ़ी MPA दे सकते हैं, क्योंकि हमें जरदारी साहब का इतना ही जो है वो पैसे जो हैं वो हमें हासिल है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये मुल्क जिसमें इमरान खान हमेशा क्या बात करते हैं कि हमारी जो मोरालिटी है, हमारी जो इस क्लास ने जिसने पाकिस्तान को, आसिफ जरदारी एंड कंपनी जिसने पाकिस्तान को इस तरीके से रूल किया है, वो हमारी इखलाकी इक़दार को इतनी पस्त ले गए हैं कि कोई मसला ही नहीं है किसी को पैसे ऑफ़र करना, कोई मसला ही नहीं है MPAs को ख़रीदना, कोई मसला ही नहीं उन्हें भेड़ बकरियों की तरह जो है उठा के इधर से उधर ले जाना। हमारे ये जो मसूद मजीद साहब हैं, इनको तुर्की पहुंचा दिया गया है, 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर इनको वहाँ पहुंचा दिया गया है, और ये पैसे जरदारी साहब माशाल्लाह दे रहे हैं। अब ये जरदारी साहब कौन है? जरदारी साहब ये पैसे को बाप के पैसे नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। आपने अभी देखा कराची में जो हालात हुए, वहाँ पे इनके पास नाले खोलने के लिए पैसे नहीं हैं। MPA ख़रीदने के लिए 40-40 करोड़ रुपया जो है वो आसिफ जरदारी यहाँ पे दे ही जा रहा है, और एक तमाशा लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और अदालतें, इलेक्शन कमीशन से तो खैर किसी खैर की उम्मीद ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो एक बिल्कुल ही एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे बैठा हुआ है जिसमें कोई शर्म हया ही नहीं है, जिसने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत सेनेट में ख़रीदो फरोख्त, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ट्रैक डाउन करें कि सेनेट में ख़रीदो फरोख्त जो हुई, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर 1 इंच नहीं हिला। इतने ये इन्होंने बेशर्मी का मुजाहरा किया। अगर इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त एक खुलेआम जिस तरह से वोटें बिक रही थी उसको रोका होता, पाकिस्तान को बेहतर आज माहौल मिलता। कोई जमहूरियत इस सिस्टम में काम नहीं कर सकती कि आप अपोजिशन में हों, आप अरबा रुपया लगाएं, हुकूमत में आएँ,
پھر ٹھیکوں سے اربوں روپیہ آپ دوبارہ جو ہے وہ واپس کما لیں اور پھر اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے وہ پیسے خرچ کرنا شروع کر دیں. یہ جو وشیس سرکل ہے سیاست کا پاکستان میں، اگر اس کو ہم نے نہ توڑا، پاکستان میں جمہوریت کہیں نہیں جائے گی. یہ جمہوریت کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے پاکستان میں، خصوصاً پارلیمانی جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر اس طرح سے پاکستان میں لین دین ہونے ہیں، اس طریقے سے پاکستان میں پیسے جو ہیں وہ بانٹے جانے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ 35 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک ایم پی اے کو آفر ہو رہی ہے کہ آپ نے کرنا کیا، آپ نے باہر چلا جانا ہے. کسی کو دبئی میں ہوٹلز بک کرا کے جو ہے وہ دے رہے ہیں، کسی کو ترکی میں ہوٹلز بک کرا کے دے رہے ہیں. یہ کس قسم کی پاکستان میں ہم یہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ یہ کس طریقے سے ہم یہ ملک جو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کل ہم یہ ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے. اس کے بعد ہماری جو عرضداشت یہ ہے، ہماری درخواست یہ ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ جو الیکشن لاز کے مطابق جو انلیگل مینز اختیار کرنے کا کیس ہے، سیکشن 171 ہے، 174 ہے غالباً، ان کے تحت آصف زرداری کو، عطا تارڑ کو فوری طور کے اوپر گرفتار کیا جائے، رانا ثناء اللہ کو. ان 3 لوگوں کو، آصف زرداری ان کا سرغنہ ہے اس وقت کیونکہ پیسے فنڈز کی پروویژن جو ہے وہ زرداری کی طرف سے آ رہی ہے. اس شخص نے تو بھٹو فیملی کا پہلے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے، پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پھر نون لیگ کو ادھر پھنسایا ہے اور اب اس کو پمپ کر رہا ہے، پیسے اس میں پمپ کر رہا ہے. سو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی ڈیٹیلڈ انکوائری کرے اور اس کے بعد آصف زرداری، رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ، ان تینوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے اور ان کے اوپر الیکشنز میں خرید و فروخت کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے. اب یہ تو معاملات ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. ہمیں نہیں پتہ اور کتنے ایم پی ایز ہیں جن کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، ہمیں نہیں پتہ اور کتنے لوگ ہیں جن کو اس وقت آفرز دی جا رہی ہیں. لیکن یہ بات میں واضح طور پہ بتا دوں کہ کوئی بھی ایم پی اے یا کوئی بھی شخص آپ نے کسی طور کے اوپر بھی جو یہاں پر بددیانتی میں ملوث ہوگا، پاکستان کے عوام انہیں معاف نہیں کریں گے. پاکستان کے عوام کبھی بھی اس غیر اخلاقی سیاست کو برداشت نہیں کریں گے. پاکستان کے عوام کسی طور کے اوپر بھی اس خرید و فروخت کو برداشت نہیں کریں گے اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ پاکستان میں ایک اور اپنے خطرات کو دعوت دے رہے ہیں. پاکستان کی معیشت کا پہلے ہی حال، ہمارے ہر حالت میں حکومت سے چمٹے رہنے کا جو اس وقت سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کارروائی فوری ہو اور انشور کرے سپریم کورٹ کہ پنجاب میں جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے وہ قانون کے مطابق ہو اور مکمل انصاف کے تقاضے اس میں پورے کیے جائیں. چودھری صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح چودھری شجاعت حسین نے آج واضح اعلان کر دیا ہے، اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید سازشوں کی توقع ہے آپ لوگوں کو؟ شجاعت صاحب کے انکار کے بعد ہی تو ریٹ بڑھا ہے. شجاعت صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دے دیا کہ پرویز الہی صاحب کو ہم ووٹ دیں گے. اگر وہ 10 ووٹ جو ہے اس کے اوپر ان کا پہلے تو خیال تھا نا کہ وہ گڑبڑ کر لیں گے، وہ ناکام ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں 25 کروڑ روپیہ، 30 کروڑ روپیہ، 35 کروڑ روپیہ جو ہے اور 40 کروڑ تک جو ہے وہ اس کی جو بڈ ہے وہ جا رہی ہے. کوئی حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے پیسوں کی. آپ نے جن 3 ناموں کا بتایا ہے، ان 3 ناموں نے آگے پارٹی چیئرمین کو آپ کی قیادت کو خود آگاہ کیا ہے کہ ہمیں آفر ہوئی ہے؟ ان تینوں نے جو ہے وہ جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو آگاہ کیا، اس کے بعد لاہور میں جو ہماری پارٹی ہے ان کو آگاہ کیا اور اب انہوں نے ایفیڈیوٹس بھی جو ہیں وہ تینوں دے دیے ہیں جو ابھی میں آپ کو جاری کر دوں گا. سو دیٹ آپ اس وقت آپ کے پاس کتنے نمبر ہیں جن کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں جن سے نہیں ہو رہے؟ جو ہمارے میں نے وہ آج سے، کیونکہ عمران خان کل جا رہے ہیں لاہور میں، آج بھی ہیں. اس وقت تک ہماری پارلیمانی اسٹرینتھ جو ہے وہ الحمدللہ پوری ہے، لیکن یہ تو ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے. سو انشاءاللہ ہمیں امید تو یہی ہے کہ یہ ناکام ہوگا بری طرح. لیکن مطلب پیسوں کی بھی تو کوئی لمٹ ہوتی ہے نا. اتنا پیسہ آپ آفر کر رہے ہیں، جس بندے نے زندگی میں 50 لاکھ کا اکٹھا نہیں دیکھا اس کو 50 کروڑ آپ اکٹھا دے رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ان کے پاس کتنا پیسہ. فاجی صاحب یہ بتا دیں نوٹیفیکیشن صبح ہو جائے. عمران خان صاحب کا جو اتنی چھوڑو دس لوگوں کے خلاف، اب آپ سمجھتے ہیں ٹائم بھی کم ہے وزیر پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے، تو پہرا زیادہ دینا پڑے گا پارٹی نے؟ پیرا تو بہت زیادہ دینا پڑے گا. اگر قیمت اتنی زیادہ لگا دیں گے، پیسے اتنے زیادہ لگا دیں گے
دیکھیں نا یہ جس طریقے سے کر رہے ہیں زرداری اینڈ کمپنی، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر حالت میں حکومت سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں۔ حکومت سے کیوں چمٹا رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو منتھلیاں آ رہی ہیں۔ آپ نے زرداری کا ذرا کیس اٹھا کے دیکھیں نا جو فیک اکاؤنٹس کا ہے، ان کو تو ہر ہفتے جو ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے جو ہیں ان کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں، ہر ٹھیکیدار جو ہے وہ ان کا حصہ پے کر رہا ہے۔ یہ تو ایک تماشا لگا ہوا ہے اس ملک میں۔ سو اس کے اوپر جو ہے ہم تو سپریم کورٹ ہی ایک ادارہ ہے جس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آگے اس کے اوپر جو ہے وہ شفافیت یقینی بنائے گا اور قطعی طور کے اوپر اجازت نہیں دے گا کہ الیکشن اس ماحول میں۔ تو آج یہ بتائیے گا کہ نمبر گیم جو ہے وہ بڑا کلوز ہے اور آفر بڑی اوپر جا رہی ہے دن بدن، آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پرویز لائی صاحب کو آپ وزیر اعلیٰ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا آپ ابھی 50-50 پہ؟ نہیں، پرویز لائی صاحب کو ہم وزیر اعلیٰ تو بنا دیں گے، وہ انشاءاللہ۔ نمبر گیم تو ہماری بہت کمفرٹیبل ہے۔ اس وقت نون لیگ کے پاس تو 176 178 کے قریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ 188 لوگ ہیں، اور اگر یہ دو ری کاؤنٹنگ کل ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ 189 کے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور پھر 190 کے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ تو نمبر گیم میں ہمیں پرابلم نہیں ہے، بٹ یہ بات عوام کے نوٹس میں لانا ضروری ہے، آپ میڈیا کے نوٹس میں لانا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں اس طرح سے اگر اس ملک میں جمہوریت چلنی ہے، اس طرح سے اس ملک میں آپ نے اس طرح سے ایک انبار لگا دینے ہیں پیسوں کے، آپ پیسے حکومت سے میں ہوں، آپ رشوت لیں، پیسے کمائیں، پھر آپ ان سے حکومت خرید لیں، یہ سلسلہ تو ختم ہونا جو حاجی چاہیے۔ پہ کیے تھے آپ کے ممبران 6 وہ آگے؟ جی وہ آ گئے۔ فواد صاحب پہلے جی سندھ فیض۔ ہاؤس میں منڈی لگی، اب سندھ والے پنجاب میں پہنچ گئے، کیا یہ جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں یہ پاکستان کو سری لنکا والا ماحول کرنا چاہتے ہیں کہ عوام ان کے خلاف نکلے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ عوام کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ان کے نزدیک عوام کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، لہٰذا وہ جب بھی یہ بات ہوگی وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی پرائیورٹی میں عوام نہیں آتے۔ بہرحال ہمیں تو دیکھیں نا توقع ہمیں سپریم کورٹ سے ہمیں یہ ہے کہ اگر سندھ ہاؤس میں ہونے والی خریداری کا اس وقت نوٹس لے لیا گیا ہوتا تو پاکستان میں حالات بہتر ہوتے، اس سینٹ میں اگر جو کچھ ہوا اس کا الیکشن کمیشن نوٹس لے لیتا حالات بہتر ہوتے۔ آج پھر ایک تماشا لگا ہے، آج پھر ایک منڈی لگی ہے، ہمارے ادارے کب تک جو ہے وہ اس کو بغیر کسی کارروائی کے جو ہے وہ جانے دیں گے؟ سوال تو یہ کیا، اور آصف زرداری کو، عطا تارڑ کو، رانا ثناء اللہ کو 100% جیل کے پیچھے ہونا چاہیے اس آفینس میں، تاکہ مثال بنے پاکستان کے لوگوں کے لیے اور جمہوریت کے لیے کہ کوئی شخص یہ جرت نہ کرے آئندہ اس طرح کی خریداری۔ آپ کے اراکین جو ہے منفرد بھی ہو رہے ہیں، پیسے بھی لے رہے ہیں، وجوہات سے کیا پیٹ ہے کہ جو غلط پالیسیاں اس طرح آپ لوگوں نے ٹکٹ جو ہے غلط لوگ دے کے منتخب ہو رہے ہیں، یا پھر جو ہے پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں دوسرا سوال یہ کہ جن اراکین سے بات ہوئی ہے کیا ان کے فون ریکارڈ جو ہے وہ بھی آپ پیش کریں گے عدالت میں؟ فون ریکارڈ بھی ان کے پیش کر دیں گے، فون ریکارڈ بھی دے دیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا ٹکٹ غلط دے، آپ نے معاشرے سے ہی لوگ لینے ہیں نا، وہ ہم فرشتے کتنے ڈھونڈیں ہم، ہر بندہ فرشتہ تو نہیں ہوتا، جب آپ ٹکٹ دے رہے ہیں آپ اس کی کوالٹی دیکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب اتنا بڑا پیسہ آفر ہو رہا ہو تو آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ جو ہے اس کو سسٹین کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں کہ سپریم کورٹ میں تو آپ جا رہے ہیں، اب 22 کو الیکشن ہے، کم وقت بہت تھوڑا ہے، تو سر آپ کیسے آپ اس کو میک شیور کیسے کریں گے کہ ایک بندہ آپ کا ترکی چلا گیا، باقیوں کو کس طرح کنٹرول کریں گے؟ آپ نے میکینزم بنایا؟ میکینزم بنائے ہیں ہم نے، اپنے چیکس بنائے ہیں، لیکن دیکھیں ہم اس معاملے میں ہم اکیلے پارٹی نہیں ہیں، سب سے بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان کے عوام ہے، اور اسی لیے آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کے سامنے ہم اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں۔ سب سے بڑا نوٹس عوام نے دیا ہے، اب تک جتنے بڑے نوٹسز آئے ہیں اصل میں عوام کی طرف سے آئے ہیں، اور ہمارا اصل مطمع نظر یہی ہے کہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ امید ہے ادارے بھی کارروائی کریں گے۔ تھینک یو۔